अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम नौजवान लेकर साइमा आरिफ हाजिर खिदमत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले एक प्यारी बात, और वो ये कि कमज़ोर लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं और बाहिम्मत इंसान खुद मौके पैदा करते हैं। आते हैं प्रोग्राम की जानिब। आज इस प्रोग्राम में हमने आपके लिए जो सिलसिले रखे हैं उनमें हम हैं बेमिसाल, उजाले का सफर और सोच के जाविये शामिल हैं। साथियों, हमारे दीगर नौजवानों की तरह हमारे खुसूसी नौजवान जो कि किसी न किसी वजह से माजूरी का शिकार हैं, वो भी हिम्मत और हौसला नहीं हारते बल्कि जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारते हैं। आज हम आपसे मिलवाते हैं कोहाट से ताल्लुक रखने वाले खुसूसी नौजवान इंतजार अली, जो कि रबाब बजाने के माहिर हैं। उनसे गुफ्तगू की है शेर बहादुर आफरीदी ने। सिलसिला है हम हैं बेमिसाल। नौजवान साथियों, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक खुसूसी नौजवान फनकार जिन्होंने डिसेबिलिटी को बैरियर नहीं बनाया मौजूद है, जो रबाब के बड़े माहिर हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। इस खुसूसी नौजवान फनकार का नाम है इंतजार अली। इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। इंतजार अली, हम नौजवानों के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी। इंतजार अली जी, थोड़ा सा अपना तारुफ कीजिएगा कि किस इलाके, किस गांव से, वैसे ताल्लुक तो जिला कोहाट है जी। जिला कोहाट में बहुत बड़े दूर अफ्तादा गांव मौजूद हैं। किस गांव से आपका ताल्लुक है? हमारा गांव मरई बाला से है, कोहाट में। कोहाट से पीछे है ना। अच्छा, मरई बाला जी। नौजवान साथियों, ये तीरा वैली या औरंगजेई जो जिला है, इसके साथ इनके गांव के बॉर्डर टच होते हैं। बिल्कुल दूर अफ्तादा इलाका है, कोहाट से मगरिब की तरफ। तालीम के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आप हमारे खुसूसी नौजवान साथियों में शुमार होते हैं। ये डिसेबिलिटी या मजदूरी कब से आपको लाहिक है? छोटा था ना उस टाइम, पोलियो वाला बीमार हूँ मैं। अच्छा, पोलियो की वजह से जी। आप इफेक्टेड है और डिसेबिलिटी में आए? जी जी बिल्कुल है। तो इसका बाकायदा तौर पर कोई इलाज कराया, कोई अफाका हुआ है, कोई फायदा हुआ है? कोई इलाज करवाया, बस नहीं करवाया, पैसे नहीं है इसलिए। अच्छा, आपका इलाका तो एक देहात पर मुश्तमिल दूर अफ्तादा इलाका है। तालीम के हवाले से बात करते हैं। तालीम आपने कहाँ तक हासिल की? तालीम मैंने 8वीं क्लास तक हासिल किया। बाद में मैं नहीं जा सकता, मजदूर था, इसलिए मैंने छोड़ दिया तालीम। अच्छा, मजदूरी की वजह से आप दूर, स्कूल आपसे दूर पड़ता था? बिल्कुल पड़ता था, दूर था स्कूल। अच्छा, इस वजह से आप बाकी तालीम आपसे जी 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 जी। क्या क्या आपने अपनी ये जो आपकी इस वक्त एज है, उम्र है, क्या क्या सीखा है? मैंने रबाब भी सीखे, दर्जी वाला काम भी सीखे। अच्छा, टेलर मास्टर भी है? जी जी जी, टेलर मास्टर। पहले आपने रबाब सीखा या जो टेलरिंग वाला काम है, जो टेलर मास्टर है, ये सीखा है? पहले मैंने रबाब सीखे, बाद में टेलर वाला काम मैंने सीख लिया। तो रबाब आपका शौक था? बिल्कुल, बहुत शौक था। आपके खानदान में कोई और भी इस तरह के रबाब? बिल्कुल, मेरा मामू है बहार अली, महीन अली, दुस्तार अली। अच्छा, घर वाला हूँ। ये बड़े नाम है जी। ये पश्तो मौसीकी के हवाले से बहुत बड़े नाम है और बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इनको केरड़ी पाकिस्तान में। बहार अली एक बहुत बेहतरीन गुलकार है। बाकी जो नाम लिए इनके मामू, वो भी मौसीकी के हवाले से बहुत बुलंद मकाम रखते हैं। रबाब के हवाले से बात करते, कितने महीने या कितने साल में ये रबाब सीखा? तकरीबन 4-5 साल मेरा हो गया। बचपन से बजाता हूँ, लेकिन मैं घर में था, फिर घर से मैं बाहर आ गया। बाकायदा सीखने के लिए कोई उस्ताद आपने रखा था? कोई उस्ताद है आपके? मेरा मामू है निगार अली, ये मेरा उस्ताद है। निगार अली से आपने सीखा? जी जी। दूसरा उस्ताद क्या, कौन बता रहे? वो नादर अफगान, वो अफगानिस्तान का है, पेशावर में बड़ा जबरदस्त रबाब बजाते हैं। वो उसने भी मेरे साथ मेहनत किया, मैंने सीखा। अच्छा, एक उस्ताद आपका अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, नादिर खान। और रबाब के हवाले से बात करते हैं। पश्तो में तो इनका बहुत बड़ा मकाम है। पश्तो के हर बैठक हुजरे में रबाब, ये हुजरे की जीनत होती है। तो ये किस चीज से ये रबाब बनता है?
یہ لکڑی سے بنتا ہے, لکڑی سے. لکڑی کوئی خاص لکڑی ہوتی ہے؟ خاص لکڑی ہوتی ہے جی, عام نہیں. اچھا, اس میں تار خروٹ کل والا. کتنے تار رباب میں آتے ہیں؟ 18-19 تار آتے ہیں. اچھا, سیکھنے میں یہ کوئی مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے, اس کا ٹوننگ بہت مشکل ہے. ٹوننگ نہیں, بہت مشکل ہے. اچھا, یہ مشکل ہے. مشکل ہے. یہ سارا مشکل آپ نے اپنی محنت اور ہمت کی وجہ سے آسان کر لیا. بالکل بالکل جی, محنت کرتا ہوں نا, ابھی بھی محنت کرتا ہوں. تو آج کل آپ جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں, شادی بیاہ اور مختلف پروگرام ہوتے ہیں, اس میں آپ جاتے ہیں؟ جاتا ہوں بالکل. آؤ, آپ کے ساتھ اور بھی موسیقی ٹیم ہوتی ہیں؟ ہوتی ہے. بھائی ہے میرا, بڑا بھائی ہے, وہ سنگر ہے. اچھا, وہ سنگر ہیں. سنگر ہے, فہد سمیر نام ہے اس تو کا. اس وقت ہمارے جو جوان ساتھی ہیں, آپ کی آواز سن رہے ہیں, ان کو کیا آپ سنائیں گے کہ وہ محظوظ ہو جائیں آپ کی رباب کی آواز؟ منشور گانا ہے لاٹ شپی خبر تھا, وہ بھی میں بجاؤں گا بھی. اچھا, یہ آواز لاٹ شپ خور تک جی کنستور ماتا. جی جی بالکل. خصوصی ہمارے جو نوجوان ساتھی ہے وہ اس وقت آپ کے پروگرام کے انتظار میں ہیں. آپ کا نام بھی بڑا خوبصورت نام ہے, انتظار, اور ہمارے سامعین سے انتظار میں کہ رباب کی زبان پہ ہمیں کچھ سنائیں گے. ہاں. نوجوان ساتھیوں, رباب کی زبان میں انہوں نے پشاور کا ایک مشہور گانا آپ کے سامنے پیش کیا. انتظار جی جی, ہمارے جو جوان ساتھی ہے, آؤ جی, یہ ہنر اگر سیکھنا چاہیے تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ اس کے لیے استاد چاہیے, محنت چاہیے, ٹائم چاہیے. اچھا, اس کے لیے ریاضت بہت مطلب ہے, بہت محنت چاہیے, بہت. اکثر جب آپ پروگرام میں یہ اس کے لیے جاتے ہیں جو رباب ہے, تو لوگوں کا کیا رسپانس ملتا ہے, کیا رویہ ہوتا ہے؟ بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں رباب کی وجہ سے, بہت محبت کرتے ہیں. اچھا, عزت کرتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں رباب کی. آپ کی جو ڈسیبلٹی ہے, یعنی آپ خصوصی افراد بھی شمار ہوتے ہیں, آپ پولیو کی وجہ سے معذوری کا سامنا بھی ہے, تو لوگ کس طرح سلوک کرتے ہیں؟ جو پروگرام میں جاتے, شادی بیاہ میں جاتے ہیں, ان لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت پیار کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں, مطلب آپ کی عزت کرتے ہیں. جی, عزت کرتے ہیں بہت. یعنی نوجوان ساتھیوں, ہم سب کو چاہیے, وہ کہتے ہیں نا کہ ہمت مرداں مدد خدا, جو کوئی محنت کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. کوشش کرنی چاہیے. اب یہ نوجوان ساتھی انتظار علی, گو یہ ڈسیبلٹی کا شکار ہے, مگر انہوں نے ڈسیبلٹی کو بیریئر نہیں بنایا, تعلیم بھی کچھ حد تک جاری رکھی ہے, ٹیلرنگ بھی سیکھی ہے, رباب یہ بھی اپنے جو موسیقی گروپ ہے ان کے ساتھ جاتے ہیں شادی بیاہ میں, اپنے لیے ایک بہترین روزگار بنائے ہیں. تو انتظار جی, نوجوان ساتھیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام چاہتا ہوں نا کہ اب تعلیم کرو, ہنر سیکھو, بس مطلب ہنر تعلیم پر توجہ دیں, بالکل توجہ دیا, یہی آپ کے برائٹ فیوچر کی ضامن ہے. اور آخر میں نوجوان ساتھیوں کے لیے ہمارے جو لسنر ہیں, سامعین ہیں, ان کے لیے کیا پیش کرنا چاہیں گے؟
میں یہ گانا بجاؤں گا ماتا پمنستر کو خاندل ماکاوا. نوجوان ساتھیوں، یہ ہمارے خصوصی فنکار انتظار علی تھے. انتظار علی جی، ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. مندنا جی، مندنا، ڈیر شکریہ. دوستو، منشیات نوجوانوں کے لیے زہری قاتل ہے. جو نوجوان منشیات کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ بھی اسی حوالے سے ہے، جس میں آپ ایک خصوصی رپورٹ سنیں گے. سلسلہ ہے اجالے کا سفر. تو لیجیے سنتے ہیں یہ رپورٹ. موت کے سوداگر مسلسل اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی نیا نشہ تیار کیا جائے تاکہ پرانے خریداروں کے ساتھ ساتھ نئے لوگوں کو بھی اس جانب متوجہ کر کے انہیں اس کا عادی بنایا جائے اور اندھی دولت کمائی جائے. آئس کا نشہ بھی ایسا ہی ایک نشہ ہے جسے آئس کا نام دیا گیا ہے. آئس کے نشے کو چند سال پہلے ہی مارکیٹ میں متعارف کرایا گیا ہے اور اسے یہ نام اس کی کرسٹل حالت یا برف جیسی صورت کی بنیاد پر دیا گیا ہے. آئس نشے میں میتا میفٹامین نامی مہلک دوا کو دیگر خطرناک کیمیکلز کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے. یہ دوا انتہائی غنودگی کے لیے کسی خطرناک اور جان لیوا مرض میں مبتلا مریض کو کچھ دیر کے سکون کے لیے دی جاتی ہے اور اس کا کام دماغ کو کچھ دیر کے لیے تھپک کر سلا دینا ہے، جس سے مریض کچھ دیر کے لیے درد و اذیت سے بیگانہ ہو جاتا ہے. کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے ماہر عمرانیات محمد حسین کا کہنا ہے کہ اکثر نوجوان پریشانی کے عالم میں کسی سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے نشے کی جانب راغب ہو جاتے ہیں. نشہ چاہے کوئی بھی ہو، یہ انسانی صحت کو تباہ و برباد کرتی ہے اور انسانی صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے. جہاں تک ہم تاریخی حوالوں میں مختلف منشیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ ذکر خاص طور پر ملتا ہے کہ تمام منشیات کا رواج صرف اسی وقت عمل میں آیا جب لوگوں نے یا تو کوئی پریشانی محسوس کی یا وہ ذہنی اذیت سے گزرتے رہے. ان پریشانیوں اور ان ذہنی اذیتوں کو ختم کرنے کے لیے غیر صحت مند طریقے سے ان منشیات کو استعمال کیا جانے لگا ہے. آئس کا استعمال زیادہ تر طلباء وغیرہ کرتے ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور غیر صحت مند سہاروں سے دور رہیں. آئس نشے پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چینی یا نمک کے بڑے دانے کے برابر ایک کرسٹل قسم کی سفید چیز ہوتی ہے جسے باریک شیشے سے گزار کر حرارت دی جاتی ہے. ان کے مطابق اس کے لیے عام طور پر بلب کے باریک شیشے کو استعمال کیا جاتا ہے. آئس نشہ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے کوئی منشیات لگتا بھی نہیں اور اس میں کوکین، چرس اور ہیروئن کی طرح کوئی بدبو بھی نہیں ہوتی. اس کی کرسٹل شکل اور بےبو خاصیت نے اس نشے کو دنیا بھر میں مقبولیت بخشی. خاص طور پر طلبہ و طالبات
اور نوجوان ہنرمند طبقہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسی حوالے سے محکمہ انسداد منشیات کے آفیسر طارق محسود بتاتے ہیں، آج کا نوجوان طبقہ خاص طور پر آئس نشے کا عادی ہو چکا ہے، ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوان نسل کو ہم مختلف طریقوں سے ان کو بچائیں، خاص کر ہماری تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، کالجز اور پرائیویٹ ادارے، اسکولز وغیرہ، کالجز وغیرہ، اس میں یہ نشہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں یہ ایک کنسیپٹ بڑھ گیا ہے کہ اس نشے کی وجہ سے ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں وہ خاص کر یہ کنسیپٹ بڑھ گیا ہے کہ امتحانی دنوں میں یہ نشے کے عادی ہو جاتے، پھر آہستہ آہستہ اس کے ڈوز کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ ویسے تو منشیات کی ساری اقسام انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، لیکن بین الاقوامی ریسرچ کے مطابق آئس نشے کی دیگر اقسام سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ اسے استعمال کرنے والے کو ابتدا میں سرور و مزے کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور اور ذہین کوئی نہیں، لیکن در حقیقت یہ نشے کی وہ لالچ ہے جو اس نشے کو استعمال کرنے والے کو مزید نشہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور چند دنوں میں عادی بن جانے کے بعد پینے والا سخت چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اسے اپنے دل و دماغ پر قابو نہیں رہتا۔ کئی سال تک آئس کا نشہ کرنے والے افراد پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر قریبی شخص کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ منشیات کے استعمال کو روکا جائے اور اس کے پھیلاؤ کا بھی سدباب کیا جائے۔ طارق محسود بتاتے ہیں، میں نے کوشش کی کہ اس کے تدارک کا میں کوئی طریقہ کروں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں نوجوان نسل میں آگاہی مہم چلاؤں۔ اس سلسلے میں ہم نے 3-4 مہینے پہلے ایک آگاہی واقع کیا، ایک سیمینار بھی منعقد کیا تاکہ ہم نوجوان نسل کو اس نشے کی لعنت سے باخبر کریں، ان کی فیوچر کو ہم بچائیں۔ اس سلسلے میں میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ محتاط رہیں۔ ایسے لوگ ایک مافیا سرگرم عمل ہے ہمارے پورے KPK میں اور پورے پاکستان میں کہ یہ تعلیمی اداروں کو یہ پالوٹ کرے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پولیس کی، ایکسائز کی، اینٹی نارکوٹکس فورس کی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے بھی ہو ہم نوجوان نسل کو بچائیں۔ منشیات سے بچاؤ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیں، اور جہاں کہیں بھی کسی نشے کا عادی نظر آئے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے نشے کی عادت چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اس کا علاج کرائیں اور اس کی محرومیوں کو ختم کریں۔ کلیوال خٹک، ریڈیو پاکستان، کوہاٹ۔ ساتھیوں، آج کل نوجوان سوشل میڈیا کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں۔ اپنے گرد و پیش سے بے خبر یہ نوجوان اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اکثر وہ اس بات سے لا علم ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس طرح وہ اس میڈیا کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد حسنین سے، جو کہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہے ہیں۔ تعلق ان کا کوہاٹ سے ہے، شریک گفتگو ہیں کلیوال خٹک، اور سلسلہ ہے سوچ کے زاویے۔ محمد حسنین، ہم آپ کو پروگرام ہم نوجوان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ حسنین، ذرا یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ 2002 سے میں سوشل میڈیا سے منسلک ہوں، چونکہ وہ دور سٹارٹنگ دور تھا پاکستان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو اس ٹائم ہم صرف یاہو اور MSN کے سے ہی منسلک تھے اور گپ شپ میں ہی ہم اپنا ٹائم صرف کرتے تھے۔ پھر 2008-9 کی بات ہے کہ فیس بک سے منسلک ہو گئے۔
تو فیس بک چونکہ ایک بالکل ہی نیا ایک کانسیپٹ تھا سوشل میڈیا کی دنیا میں، اور اس دور میں چونکہ ہمارا تعلق شعبے سے تھا، ماڈلنگ کی فیلڈ سے تھا میرا تعلق، تو اس میں کافی جو ہے تو سرگرم رہے ہیں ہم فیس بک میں 2008 سے لے کے 2014-13 کے ایام ڈیوریشن میں۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ شوق بھی ہمارا ختم ہو گیا۔ پھر ہم نے کہا کہ یار چیٹنگ اور یہ گپ شپ ہی صرف انٹرنیٹ کا مقصد نہیں ہے، کیوں نہ کچھ اور تعلیم اور کچھ علم کے حوالے سے کچھ جستجو کی جائے، کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ یہ کیا میں نے کہ گوگل سرچ انجن اور یوٹیوب کا میں نے سہارا لیا، علمی حوالے سے جتنا بھی مواد ہے اس پہ سرچنگ شروع کی، اور اس علم کے حصول کے لیے مختلف انٹرنیٹ میں جتنے بھی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں، اس میں اپنا ٹائم جو ہے صرف کیا۔ پھر اس کے اندر یہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی کہ انٹرنیٹ، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے گوگل ہو، چاہے جو بھی پلیٹ فارم ہو، اس میں آپ کو 80% 70% آپ کو جھوٹ پہ مبنی مواد ملے گا۔ انٹرنیٹ کو نوجوان مثبت انداز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور منفی انداز میں بھی، تو مطلب اس کے سوشل میڈیا کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اور فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، تو ذرا اگر فوائد اور نقصانات کی بات کریں کہ کس طریقے سے، کس طرح وہ بہتر طور پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک بیسک چیز ہے اور بہت مسٹ چیز ہے کہ اس چیز کا انسان کو ادراک ہونا چاہیے کہ میں جو چیز سرچ کر رہا ہوں اور جو چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقیقت ہے، کیونکہ موجودہ دور میں اتنی ٹریفک پڑ چکی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہر بندہ، ہر انسان جو ہے کچھ نہ کچھ اپنی فیلنگز، اپنی رائے، اس کے جو ذہن میں جو باتیں آتی ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کر دیتے ہیں، اور جو مین مقدمہ ہوتا ہے وہ مقدمہ اپنے اصل سے ہٹ کے نقل میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں جو ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کا مائنڈ سیٹ بھی اسی غلط مبنی مواد پہ کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ یہ رائے اختیار کر لیتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ یعنی انفارمیشن کی بھرمار ہوتی ہے اور اس میں بعض انفارمیشن غلط ہوتا ہے اور بعض صحیح ہوتا ہے، لیکن نوجوان اس میں مطلب کس طرح فرق کریں کہ یہ انفارمیشن جو ہے صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ جتنا میں نے جاننے کی کوشش کی اور سرچنگ کیا، تو انسان پہلے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا دے۔ مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جو بھی مواد دیکھیں اس کو تنقیدی نظر سے دیکھیں، اس کو آپ تنقید کی نظر سے ایسے دیکھیں کہ اس کو جاننے کے لیے آپ ریسرچ کریں۔ مطلب ایک ہی مدعا ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے، تو آپ ایک انسان کو سن رہے ہیں یا ایک کسی آرٹیکل کو پڑھ رہے ہیں، تحریر کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ اسی کو منو ان قبول نہ کریں، اس کے آلٹرنیٹ، اس مدعے سے آلٹرنیٹ جو اور رائے لوگوں نے دی ہوئی ہیں یا بکس کی شکل میں یا آرٹیکلز کی شکل میں یا ویڈیوز کی شکل میں، تو آپ ان سب کے مدعے سننے کے بعد اپنے ایک رائے قائم کریں کہ یہاں پہ کتنی اس چیز میں یا اس پوائنٹ میں یا اس بات میں کتنی کہاں کہاں پہ سملیرٹی پائی جاتی ہے، کہاں کہاں پہ یکسوئی پائی جاتی ہے۔ اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی اسلامی مواد ہو گیا یا ہسٹری کو لے کے، ہسٹری سے لے کے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، اس میں ہم جو سنتے ہیں تو اسی کو مان لیتے ہیں اور اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت بات کچھ اور ہوتی ہے۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں ریسرچ بیس مائنڈ سیٹ اختیار کرنا چاہیے، رویہ، اور جو ہے آپ ایک ہی چیز کو 2 3 4 پلیٹ فارم سے تصدیق کرنے کے بعد ایک رائے قائم کریں، تو وہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اچھا، تو جب وہ سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے معلومات دیکھ کر نوجوان جب اپنی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، تو اپنی خام رائے کو بھی
فیس بک پر ڈالتے ہیں، یعنی کمنٹس کی شکل میں ہو یا پوسٹ کی شکل میں ہو، تو آپ ایسے نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا کنفیوز کر دیا، اتنا مکس اپ کر دیا ہے کہ اب ہم جو ہے تو ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کو ہی سچ سمجھ جاتے ہیں. تو یہ چیز بہت لازم ہے اور اصل جز ہے کہ آپ اس چیز کی تحقیق ضرور کر لیا کریں جو آپ سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے انداز میں کیوں نہ بیان کر دی گئی اور بہت ہی کوئی اچھے پائے کے جو ہے اسکالر سے ہی کیوں آپ نہ سن لیں، لیکن اس کی تحقیق آپ پہ لازم ہے. اس کے بغیر جو ہے انسان کا مائنڈ جو ہے وہ ظاہری طور پہ بھی نقصان اٹھاتا ہے اور انٹرنل آپ کی بہت ساری جو ہے تو کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں آپ کے سب کانشیس میں. آپ آئے دن آپ آج ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن آپ دوسری بات جب سنتے ہیں تو آپ اسی کے متضاد دوسری بات اسی مدعے پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی اپنی جو پرسنالٹی ہے اس میں کافی ایک ڈرا بیک آتا ہے، نیگیٹو ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کی نظر میں. اور اہل علم کے نظر میں تو یہ ہے کہ آپ پہلے تحقیق کر لیا کریں اور تحقیق کرنے کے بعد ہی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو، ادروائز آپ کا خاموش رہنا میرے خیال میں بہتر ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز کا مکمل ادراک نہ ہو جائے ڈیپتھ میں، آپ اس کی مکمل جو گہرائی ہے اس سے واقف نہ ہو جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ نہ آپ کوئی شیئرنگ کریں، نہ آپ کوئی بات کریں. آپ کا خاموش رہنا اس سے کافی بہتر ہے. سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ جو ایک بندہ نیگیٹو بات کر دے تو اس کے پیچھے لائن لگ جاتی ہے، ہر بندہ اسی سینس میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اس سلسلے میں میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو انسان کو انڈیویجولی اپنا ایک نوجوان کو میں یہ کہوں گا، کیونکہ ہمارا نوجوان، پاکستان کا نوجوان اس ٹائم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی دنیا سے بہت زیادہ ان ٹچ ہے، اور بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ پروڈکٹیو چیزوں کے بجائے وہ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کی طرف، اور انٹرٹینمنٹ میں بھی اقسام ہوتی ہیں. نوجوان طبقات جو ہے ہمارا تو وہ انٹرٹینمنٹ بھی نیگیٹو انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ راغب ہے، مائل ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ کمنٹس میں بہت الٹی سیدھی بعض لوگ ابیوز کر لیتے ہیں، بعض لوگ کچھ ایسے تانے دے دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے معاشرے اور ہمارے جو مشران تھے، ہمارے بزرگان تھے، ان کی تعلیم یہ نہیں ہے. یہ تعلیم کہیں اور سے آئی ہے جس کو ہم نے قبول کر لیا اور اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا ہے، اپنے معاشرے کا. تو یہ چیز تو میں کہتا ہوں کہ علم کی جستجو ہر نوجوان کو ہونی چاہیے، تبھی جا کے وہ ایک تہذیب یافتہ انسان بن سکتا ہے اور حق و باطل کی پہچان کر سکتا ہے کہ اس کو کیا بولنا چاہیے، کہاں بولنا چاہیے اور کس موقع پہ بولنا چاہیے. اچھا، اکثر نوجوان سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بیکار قسم کے مطلب پوسٹ کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، مطلب اپنا قیمتی وقت سوشل میڈیا کو دیتے ہیں. ان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ یہ وقت ان کے ساتھ گزارے، اور یہ نوجوان وہی وقت بھی سوشل میڈیا کو دیتے ہیں. تو آپ ان کو کیا کہیں گے ایسے نوجوانوں کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نوجوان کو اپنی پریورٹیز مختص کرنی چاہیے، سلیکٹ کرنی چاہیے. جب تک نوجوان اپنی پریورٹیز نہیں سلیکٹ کرے گا تب تک اس کی زندگی اگر یہ کہا جائے کہ بے معنی ہے تو غلط نہ ہوگا. محمد حسنین، آخر میں نوجوانوں کے نام کوئی پیغام میرا یہی ہے کہ آپ اپنی اصل کی طرف آئیں، تب ہی جا کے آپ ایک مرد حر بن سکتے ہیں، ایک مرد مومن بن سکتے ہیں. اور مرد مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے پھر کوئی رکاوٹ اور کوئی دیواریں نہیں ہوتی اور وہ دنیا پہ راج کرتے ہیں، دنیا کے بادشاہ بنتے ہیں. محمد حسنین، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. جی تو ساتھیوں، ہمارا آج کا پروگرام بس اتنا ہی تھا. اگلے پروگرام تک کے لیے سائمہ عارف اور پروڈیوسر کلیوال خٹک کو ریڈیو پاکستان کو ہارٹ سے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.